तुम एक माह की छुट्टी पे आए? अगर तुम्हें एक माह के बाद चले ही जाना था तो वापस आने का तकल्लुफ क्यों किया? तुम सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से आए हो, ताकि तुम खुद को तसल्ली दे सको कि तुम एक अच्छे बाप और शौहर हो। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना, तुम रिजाइन करके आते। यूं एक माह की लीव लेके ना बस तुम अब नहीं जाओगे। मैंने कह दिया तुम अब नहीं जाओगे। वो झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता था ये स्टोर में भाई ये साजिश है मुझे ट्रैप करने के लिए। समझे इस बात को? ये झूठ बोल रही है। ये बेयकीनी और शक से सिर्फ जहर बनता है जो मौत है। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी मोहब्बतों के मुकाबले में आ सके। सारी जिंदगी मुझे यही लगा कि मुझसे ज्यादा और मेरी खुशी से ज्यादा अजीज आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए जा रहा हूँ इस कमरे से, इस घर से जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर। और जिसे इतनी मुश्किल से हासिल किया उसे इतनी आसानी से खो नहीं सकता मैं जहाँ रहूंगी आप वहाँ खुशी खुशी रहें। तो जब आप बोलेंगे आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। लेकिन अब पता चला कि आपको इस घर से ज्यादा अजीज कोई नहीं है। आपके लिए मेरी मोहब्बत मेरी अना से बहुत ज़्यादा है। ख्याल रखिएगा अपना। बाबा की हालत कितनी खराब है, मैं इस हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? मैं बहुत परेशान रहूंगी जाके। अब क्या बाप अपनी बेटियों के पास नहीं रह सकता? हक भी नहीं होता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सके? पापा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूं? खाली मोहब्बत नहीं चाहिए होती आजकल की लड़कियों को। पैसा, माशरे में इज्जत, एक सेटल फैमिली, एक मोहब्बत ही जिसे मेरी बाप की बीवी ने सबके सामने रुस्वा कर दिया। हमारी बहुत बदनामी हो गई है। मेरे पापा बहुत इज्जतदार आदमी हैं, डर लगता है मुझे आपसे। रात में बाप के घर गया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए वरना पूरा दिन बहुत ख़राब गुजरता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शिबरा की अम्मी शिबरा से कहती हैं, शिबरा तुमने मेरे बेटे को नाराज किया है। जब तक तुम उसे राजी नहीं करती तब तक ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही तुम लोगों से बात करूंगी। पता नहीं फजल बख्श नाराज होकर कहाँ चला गया है। ये सुनकर शिबरा कहती है, अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे फजल बख्श मेरा कुछ लगता है। अम्मी मैं आपको बता दूं कि मैं उसे राजी करने की पाबंद नहीं हूँ। वो कौन सा मेरा शौहर है जो मैं उसे राजी करती फिरूं। ये सुनकर शिबरा की अम्मी कहती हैं, शिबरा अगर मैं चाहूँ तो वो तुम्हारा शौहर भी बन जाएगा। तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा बदगुमान हो और मैं ये चाहती हूँ कि तुम फजल बख्श के बारे में अपनी बदगुमानी ख़त्म करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी फजल बख्श से करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर शिबरा कहती है, अम्मी अचानक आपको क्या हो गया है? मैंने थोड़ा बुरा क्या कह दिया फजल बख्श को? आप तो मेरी उसके साथ शादी कराने पर तुल गई हैं। अम्मी आपको आखिर उस फजल बख्श में ऐसा क्या नजर आ गया जो आप उसे इस घर का बड़ा दामाद बनाने के ख्वाब देखने लगी हैं? तो शिबरा की अम्मी कहती हैं, शिबरा तुम बताओ तुम्हें आखिर फजल बख्श से क्या मसला है? बेटा अगर तुम्हारे पास उससे अच्छा या उससे बेहतर कोई लड़का है तो मुझे बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देते हैं। आखिर किसी से तो हमें तुम्हारी शादी करनी है ना। इसके जवाब में शिबरा कहती है, अच्छा मेरी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही कर लूँगी, लेकिन इस वक्त तो आप अपना गुस्सा थूक दें और खाना खा लें। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फराज शाहमीर से कहता है, शाहमीर बस कर दो, तुम मुझे अब अपनी लव स्टोरी से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा बाप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। वैसे भी उसने तुम्हारा सारा डेटा निकलवा लिया है और अगर उसे इस बात का पता चल गया कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होता था तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर शाहमीर कहता है, ये तो बड़ी परेशानी की बात है फराज, अभी तो मेरी लव स्टोरी का आगाज ही हुआ था कि डैड यहाँ तक पहुँच गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन अपने डैड से कहती है, डैड मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है। उस लड़की का नाम शिबरा है, वही लड़की जिसने दाऊद अंकल के साथ बदतमीजी करी थी, जिसके जवाब में दाऊद अंकल ने उसे अरेस्ट करवाया था और बाद में वो छूट गई थी। और मुझे ये भी पता चला है कि उसे शाहमीर ने ही छुड़वाया था। ये सुनकर हारून बेग कहता है, अच्छा
تو شہمیر نے جو یہ مرشد سائیں والا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، ایسا صرف اس نے تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ لیکن بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ ساری بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو مہرین کہتی ہے ڈیڈ میں نے یہ ساری ڈیٹیلز زبردستی فراز سے نکلوائی ہیں، وہ بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا، لیکن جب میں نے اس پر پریشر ڈالا تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر ہارون بیگ کہتا ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کہانی میں سب کے سب ہی شامل ہیں، کہیں اس سب میں داؤد علی خان بھی تو شامل نہیں؟ اگر داؤد علی خان بھی شہمیر کی طرف ہوا تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر مہرین کہتی ہے ڈیڈ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اب جب کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے تو یہ کچھ کرنے کا وقت ہے، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ شہمیر اس شبرا سے شادی کر لے گا اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں گی۔ یہ سن کر ہارون بیگ کہتا ہے مہرین بیٹا تم پریشان مت ہو، تمہاری شادی شہمیر سکندر سے ہی ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب تم دیکھو کہ میں اس لڑکی شبرا کے ساتھ کرتا کیا ہوں، میں اسے ایسا غائب کرواؤں گا کہ شہمیر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا، اور جب میں اسے یہ بتاؤں گا کہ شبرا ہمارے پاس ہے تب وہ ہمارے قدموں میں گر جائے گا۔ یہ سن کر مہرین خوش ہو جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل اپنے کمرے میں موجود تھی، اتنے میں نویان بھی اس کے پاس ادھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں غور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے تم نے مجھے اپنے آبائے گھر کی یاد دلا دی ہے خاتون، تمہارے آنسو نہ رکنے والی روشنی کی طرح بہت غمگین ہیں، جانتی ہو جب میرے اوپر برا وقت آتا ہے تو میں پہاڑوں کے چٹانوں پر چڑھ جاتا ہوں اور اپنا دکھ اور غم بانٹتا ہوں۔ گونجا گل خاتون۔ گونجا گل کہتی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو نویان؟ نویان کہتا ہے کل جب میں شہزادے اور ارطغرل کے بھائی کا معاملہ نمٹا لوں گا تو اس کے بعد تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا گونجا گل۔ یہ کہہ کر نویان وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا گل ڈر جاتی ہے اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کافی زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب اٹھ چکے تھے اور وہ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، پھر وہ اپنا ہاتھ تولیہ سے پونچھنے لگتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت یاد کیا ہے یہ گیت کو، پہلی بار وہ اتنے عرصے مجھ سے دور رہا ہے ارطغرل۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ وہ جلد یہاں آ جائیں گے حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ ارطغرل، لیکن جب تک وہ یہاں آ نہیں جاتے مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یزید کے شہزادہ ہونے کے باوجود اسے سکون کا سانس نصیب نہیں ہوا ہے ارطغرل۔ ہم نے بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا ہے، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ دوسری طرف جرگے کے لوگ جرگے والے خیمے میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج دودرگا اور کائی قبیلے والوں نے جرگہ بلوایا تھا۔ حکیم آرتو اور سگرتکن بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کندوگدو ارطغرل صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور تودیکن اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سب لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ پھر تودیکن سب کو کہتا ہے تشریف رکھیے۔ یہ سن کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون
اور تو لیکن ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تو لیکن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، حائمہ پھوپھی قبیلے کے مستقبل کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مناسب ہو تو میں چاہوں گا کہ اس قبیلے کی سردار جو ہیں حائمہ خاتون، وہ اس جرگے کی سربراہی کریں کیونکہ یہ مجھ سے بڑی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا تو لیکن سردار۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم رکھیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس طرح جرگے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، جرگے کے معززین لوگوں، آپ کا یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہر قبیلے میں مسائل آتے رہتے ہیں لیکن اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دونوں قبیلے کے سپاہ سالار جو ہیں سپاہیوں کے، کندوگدو صاحب، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہیے کندوگدو صاحب۔ کندوگدو کہتا ہے، اگر اللہ پاک نے اجازت دی تو اس جرگے کے بعد میں حائمہ خاتون اور حکیم آرتو کے حکم پر میں اپنی والدہ کے ساتھ ازلوم روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ کتنا خراب ہو گیا ہے اور اس کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں سپاہیوں کا سپاہ سالار نہیں رہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قبیلے کے لوگوں پر ظلم ہوگا۔ میری ابھی تک بیماری کا علاج نہیں ہو سکا ہے۔ یہ میری بیماری قبیلے کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے گی اگر میں اس عہدے پر فائز رہا تو۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سپاہ سالار کے عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ چونک جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کون قبیلے کا سپاہ سالار بنے گا؟ ان کو تو ہم نے کتنی امیدیں سے بنایا تھا، لیکن یہ بھی ہمت ہار گئے۔ تو لیکن کہتا ہے، بیماری کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کندوگدو بھائی۔ کندوگدو کہتا ہے، بہت شکریہ تو لیکن بھائی، لیکن جو اللہ پاک کی مرضی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کی مشاورت سے قبیلے کا نیا سپاہ سالار منتخب کرنا چاہتی ہوں۔ پھر سگڑتکن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب امیر سعد الدین اور نویان ہمارا امن و سکون برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ امیر سعد الدین اور نویان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور قریب ہی بوائے سپاہی بھی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سعد الدین کا جاسوس بن گیا تھا اور سعد الدین نے اسے حکم دیا تھا کہ قبیلے میں جو بھی معاملات پر بات ہوگی وہ اسے جا کر آگاہ کرے گا۔ اتنے میں تو لیکن کہتا ہے، میں سپاہ سالار کے طور پر ارطغرل بھائی کا نام تجویز کر رہا ہوں، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، قبیلے کا سپاہ سالار ارطغرل کو ہی ہونا چاہیے۔ اتنے میں ایک اور جرگے کا آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو لیکن صاحب،
قبیلے کا سپاہی سالار ایک بہادر آدمی ہونا چاہیے اور ارطغرل صاحب سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارطغرل صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے کچھ اور معاملات نمٹانا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر کندوگدو کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل صاحب پر بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے اب میں نام تجویز جو کر رہا ہوں وہ میرا بھائی سوگرتکن ہے۔ یہ سن کر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بھی اچھا فیصلہ ہے، سوگرتکن صاحب ارطغرل صاحب کے بھائی ہیں اور انہوں نے سلطان کی بہت خدمت کی ہے، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، یہ ہمارے قبیلے کے سپاہی سالار بالکل بن سکتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون کہتی ہیں سوگرتکن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوگرتکن ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے تو ارطغرل صاحب ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ پھر سوگرتکن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اگر تمام معززین راضی ہیں تو میرے لیے یہ ذمہ داری باعث شرف ہوگی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اتنے میں ایک جرگے کا آدمی کہتا ہے اور کہتا ہے بالکل صحیح ہیں، کندوگدو صاحب اس منصب کے لیے بالکل مناسب شخص ہیں۔ پھر حکیم آرتوک بول پڑتا ہے اور کہتا ہے سوگرتکن صاحب اس منصب کو سنبھالنا قبیلے کی خوشحالی کا باعث بنے گا حائمہ خاتون۔ پھر ایک اور جرگے کا آدمی کہتا ہے بالکل، ہمیں سوگرتکن صاحب قبیلے کے سپاہی سالار کے طور پر قبول ہیں۔ تو لیکن کہتا ہے بالکل سوگرتکن صاحب اگر کائی قبیلے کے سپاہی سالار بن جائیں گے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی حائمہ پھوپھی، شرف کی بات۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں سوگرتکن صاحب آپ کو یہ ذمہ داری مبارک ہو۔ سوگرتکن کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا والدہ۔ پھر کندوگدو اور ارطغرل اپنے بھائی سوگرتکن کو سپاہی سالار بننے کی مبارکباد دیتے ہیں اور سوگرتکن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سوگرتکن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں حالات جتنے بھی مشکل ہوں، دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے اور وہ ہمیں اندر سے مار رہا ہو، میں ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر جرگے کے آدمی بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو سوگرتکن صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کائی قبیلے کے سپاہی سالار بن گئے ہیں۔ سوگرتکن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ بوئے سپاہی یہ ساری باتیں غور سے سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اب سعد الدین کا پالتو بن چکا تھا اور سعد الدین نے اسے کائی قبیلے کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری طرف منگولوں کے ٹھکانے پر الو بلگے جو تھا وہ مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے الو بلجے، ارطغرل، اس کی بیوی، اس کا ہونے والا بچہ اب میرے جال میں آہستہ آہستہ پھنستے چلے جائیں گے، کوئی بھی نویان سے بچ نہیں پائے گا الو بلگے اور ان کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور سلیمان شاہ کے خاندان میں سے بھی کوئی بھی میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا، میں ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا۔
الو بلگے پوچھتا ہے اور کوبیک کا کیا ہوگا نویان؟ نویان کہتا ہے اسے سمجھنے دو کہ وہ جیت گیا ہے، جب وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ فتح یاب ہو گیا ہے تو میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا۔ الو بلجے الو بلگے کہتا ہے بالکل، کوئی بھی شخص نویان سے غداری کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ نویان بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے وقت آنے پر میں کوبیک کو بھی تانگت کے پاس ہی بھیج دوں گا، اس کی روح بھی تڑپے گی۔ پھر وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے آج ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام کرو، آج ایک خوبصورت مہمان ہمارے یہاں آئیں گے۔ یہ سن کر نویان کا سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم نویان۔ اس کے بعد الو بلگے ڈھول بجانے لگتا ہے اور نویان اسے روک کر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جس زمینوں پر ہم نے ترکوں کا خون بہایا وہی ہمارا ملک ہوگا۔ یہی نعرے منگول لگانے لگتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے چنگیز خان پر چلنے والوں میرے بہادروں، اب انتقام کا وقت ہے، ہم انتقام لیں گے، وقت آ چکا ہے انتقام کا۔ یہ سن کر نویان کے سپاہی پرجوش ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم نویان کی خاطر اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنا ملک لے لیں گے، انتقام انتقام کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور الو بلگے مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں جرگہ جاری تھا تو دکن کہہ رہا تھا ہمارے سامنے جو امتحان آئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت مضبوط بنا دیا ہے، ہمیں مشکلات سے نمٹنے کا راستہ دکھا دیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کیسے مشکلات پر قابو پانا ہے اور پھر سے ایک متحد اور مضبوط ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اتنے میں جرگے کے لوگ کہتے ہیں دودکن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دوست اور ہمارے دشمنوں کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ کائی قبیلہ اور درگا قبیلے کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو کر بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ اتنے میں کنتوکتو کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہجرت کے لیے اپنی حکمت عملی واضح کر لیں۔ میری نظر میں سب سے اچھی جگہ ہجرت کرنے کے لیے وہ اہلت ہے۔ اہلت کے پہاڑ بہت بڑے ہیں اور وہاں پر زرخیز زمین ہے جہاں پر ہمارے مویشی پیٹ بھر کر اور ڈٹ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ سلطان کے فتح کیے گئے علاقوں سے ہمارے لیے تجارت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے کنتوکتو، ہمیں اہلت ہی جانا چاہیے۔ پھر تودکن بھی کہتا ہے اہلت وہ تجارتی راستے کے بیچ میں قائم ہے، میں بھی کنتوکتو صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم پر ہم چلنا چاہتے ہیں بھائی، وہ راستہ پرسکون بھی ہے اور غداروں سے پاک بھی ہے، وہاں ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ہم بالکل اہلت جائیں گے اور وہاں اپنا قبیلہ آباد کریں گے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے۔ ہم وہاں جا کر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، بزرگ اور بچے بعد میں آ جائیں گے۔ تودکن بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں والدہ۔
پھر حیامہ خاتون کہتی ہیں اجازت ہے ارطغرل صاحب، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اوس کے بہادر لوگوں اور بہادر جوانوں، کائی قبیلہ اور دودر کا قبیلہ اکٹھے ہونا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں سارے فتنوں سے واقف ہوں اور جنگ کے دوران میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں، اور میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ ہجرت ہم اپنے ریوڑوں کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی تقدیر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مقدس راستہ کیا ہے ارطغرل سردار؟ کیا ہم ریوڑوں کے لیے ہجرت نہیں کرتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ارطغرل صاحب آپ ہمیں بتائیے، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے ہجرت کا راستہ ہے، اور جو لوگ جنت میں اپنا اعلیٰ مقام رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے یہ راستہ۔ اگر ہم اپنے ریوڑوں کے پیچھے چلتے رہے، نہ ہی ہماری روایت باقی رہے گی اور نہ ہی اوس خاندان۔ ہوا کا تیز جھونکا ہماری بنیادوں کو ہلا دے گا اور ہم اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے۔ تودیکن کہتا ہے آپ بہادروں کو امید ہے ارطغرل صاحب، آپ ہمارے جنگجوؤں کے ہیرو ہیں، آپ ہمارے سب کے پسندیدہ ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم منگولوں کے خلاف چلیں اور اس راستے پر چلیں جس پر خطرے ہیں، تو یہ کیا صحیح راستہ ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ جہاد منگولوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ جگہ بازنطین میں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک جاتے ہیں کہ یہ آخر کون سی جگہ ہے بازنطین؟ پھر جرگے کے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، بازنطین کی مشکل تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، وہاں تو ہمارے بہت سے دشمن رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر ہمارے قبیلے پر مشکل کے دور آ جائیں گے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں بہت مشکل کام ہے بھائی رہنا، نہیں نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، ارطغرل صاحب کو ہی جانے دو، یہی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گنجا گل اپنے کمرے میں موجود تھی، اتنے میں ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے امیر سعد الدین تشریف لا رہے ہیں۔ گنجا گل کہتی ہے جی آ جائیے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے اور سعد الدین کا بیگ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کل رات کو نویان آیا تھا۔ گنجا گل کہتی ہے جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے سعد الدین صاحب، میں جانتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر سعد الدین چونک جاتا ہے۔ پھر گنجا گل کہتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ شہزادے کا معاملہ نمٹانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سعد الدین کہتا ہے تو کیا تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی گنجا گل؟ گنجا گل کہتی ہے میں اپنی قسمت کے لیے جاؤں گی، اور گنجا گل ایسا ہی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی تقدیر کا فیصلہ دیکھنے کے لیے جاؤں گی کہ نویان دندار اور شہزادہ یگید کے لیے آخر کیا فیصلہ کرے گا۔ سعد الدین کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے محتاط رہنا، یہ یاد رکھنا کہ سعد الدین کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میرے ہی تابع ہو، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا گنجا گل۔
ورنہ وہ تمہارے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر تمہاری خوبصورت آنکھیں نوچ ڈالے گا گونجا گل۔ گونجا گل کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں امیر سعد الدین، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور گونجا گل کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کندوکتو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارداحس صاحب؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو دوبارہ مشکلات میں کھڑا کر دیں؟ تو دیکن کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہم اپنے قبیلے کے لیے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے جس شخص پر ہم مکمل اعتماد کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک شخص ہے میری نظر میں، اور وہ ارطغرل بھائی ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تو دیکن صاحب۔ تو دیکن کہتا ہے لیکن میں صرف اپنے لیے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں ارطغرل صاحب، جیسا کہ کندوکتو صاحب نے کہا کہ ایسے مشکل راستے پر ہمارے قبیلے کے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور انہیں دوبارہ جنگ میں جھونکنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا ارطغرل صاحب۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب نے ہجرت کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف راستہ بتایا ہے، میں دونوں قبائل سے اس راستے پر جانے کے لیے مشاورت کرنا چاہتی ہوں۔ کندوکتو بہت ڈرپوک تھا اور وہ کہتا ہے حائمہ خانم اس معاملے پر مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں کافی حیران ہوں۔ ہمارے لوگ اہلت ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جرگے کے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل کندوکتو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اہلت جانا چاہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کندوکتو صاحب جرگہ جو ہے وہ مشاورت کرنے کی جگہ ہے، ہر قبیلے کے سردار کو اپنی بات کرنے کا حق موجود ہے اور آپ اس سے روک نہیں سکتے ہیں۔ کندوکتو کہتا ہے آپ نے درست فرمایا، لیکن کیا ہم صرف ارطغرل صاحب کی کہنے پر بازنطین ہجرت کر کر اپنے قبیلے کو مشکل میں ڈال دیں؟ پوچھئے ذرا ان سرداران سے کہ اتنی مشکلات کے بعد کون سا سردار اس جگہ پر جانے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے لگام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا جو کہ بہت مشکلوں کے ساتھ اب اپنی لائف میں سیٹل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا شوہر شانی بھی اب اسے چاہنے لگا ہے، جبکہ دوسری طرف علیزے ماضی میں ہی لٹکی ہوئی ہے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ افنان رمشا کے گھر گیا تھا تو وہ افنان سے سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افنان اسے منانے کے لیے آفس آتا ہے۔ اگر اسے علیزے کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ اسے یہاں منانے نہ آتا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک رمشا کی برتھ ڈے آ جاتی ہے تو شانی اپنی بہن اور افنان کے ساتھ مل کر رمشا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ ناظرین دراصل شانی رمشا کو یہاں پر سرپرائز دیتا ہے۔ سبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سوائے علیزے کے، جبکہ علیزے کی ماں تو موقع کی نزاکت کو سمجھ ہی جاتی ہے، مگر علیزے نہ تو سمجھتی ہے اور نہ ہی سنبھلتی ہے۔ وہ رمشا اور اس کے شوہر کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے۔ علیزے سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں رمشا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ رمشا اس برتھ ڈے سرپرائز کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن علیزے کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ رمشا خوش ہو رہی ہے۔ پھر وہ رمشا کے پاس آ کر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے رمشا۔ یہ سن کر رمشا کہتی ہے میں کیوں خوش نہ ہوں، سب نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے میری برتھ ڈے کے لیے۔ تو علیزے کہتی ہے مجھے سب کا تو معلوم نہیں، لیکن ہاں افنان تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔
افنان جو کہ سامنے کھڑے ہو کر یہ ساری بات سن رہا ہوتا ہے اسی وقت علیزے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ علیزے، اگر یہ بات شانی نے سن لی تو اچھا نہیں ہوگا۔ علیزے اگر یہ بات شانی کو پتہ چل گئی تو رمشا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر علیزے چلاتے ہوئے کہتی ہے افنان تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اپنی محبوبہ سے۔ یہ سن کر افنان شدید غصے میں آ کر علیزے کو مارنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ اتنے میں رمشا اسے روک دیتی ہے جبکہ علیزے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علیزے شانی کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے شانی تمہاری بیوی رمشا میرے شوہر افنان کی ایکس لور ہے۔ یہ سنتے ہی شانی پر تو جیسے سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔